चिड़िया फंस गई किस्त नंबर 1। मेरे रिकॉर्ड में एक ऐसा वाक़या मौजूद है जो मैं आपको सुना देता हूँ। अपने असूल के मुताबिक और 3 बहुत बुरे तजर्बात से डरते हुए मैं जगहों और अफराद के नाम असली की बजाय फ़र्ज़ी लिखूँगा। मुझे फ़ौरी तौर पर एक कस्बे के थाने का चार्ज लेने का हुक्म मिला। मैंने थाने के इलाका DSP के पास पहुँचा। वो अंग्रेज़ था। उस वक्त किसी अफसर के मुतल्लिक इतना कहना ही काफ़ी होता था कि वो अंग्रेज़ है। फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो अपने काम में मुखलिस और दयानदार और डिसिप्लिन का बड़ा सख्त अफसर है। ये मैं अपनी तकरीबन हर कहानी में लिख चुका हूँ कि अंग्रेज़ अपने कानून का एहतराम करते और लोगों से एहतराम कराते थे। ऐसा अंग्रेज़ कम ही देखने में कभी आया होगा जो कानून शिकनी को बर्दाश्त करता हो। ये DSP CB ड्रैक जिसके मातहत में नए थाने का चार्ज लेने गया था, ज़रा ज़्यादा ही सख्त मिजाज मालूम होता था। मैं जब उसके दफ्तर में पेश हुआ तो मुझे मालूम था कि वो मुझे क्या लेक्चर देगा। मैं उस वक्त तक ऐसे 4 लेक्चर सुन चुका था। ये 5वां थाना था जिसका मैं चार्ज लेने गया था और ये 5वां DSP था जिसका मैंने लेक्चर सुनना था और बार बार ठीक है, बहुत अच्छा बहादुर साहब, जी हजूर, वैसे ही कहते रहना था जिस तरह मुशायरे में शायर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं। और मैंने उसके सामने अटेंशन खड़े रहना था। लेकिन उसने मुझे अपने सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो उसने मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई लेक्चर ना दिया जो DSP ने थानेदार को दिया करते थे। उसकी बजाय उसने एक केस मेरे आगे रख दिया जो पहले उसने ज़ुबानी सुनाया मुझे। उसे आप केस कहें, इंक्वायरी कहें या तफ्तीश कह लें। मैं उस वक्त कोई फ़ैसला न कर सका कि उसे क्या कहूँ। बात यह थी कि मैं जिस थाने का चार्ज लेने आया था उसका पहला SHO राहज़नी की एक वारदात की तफ्तीश कर रहा था। उसने एक मुश्तबा को थाने में तलब किया। अगली सुबह उस मुश्तबा की लाश कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर वीरान इलाके में पड़ी हुई पाई गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत मौजूद न था, ना कोई शहादत थी कि मकतूल को थाने बुलाया गया था। यह इल्ज़ाम मकतूल के बाप ने थानेदार पर लगाया था कि उसने उसके बेटे पर थाने में इतना तशद्दुद किया कि वो मर गया। तुम्हारी सर्विस बहुत हो गई है, DSP ने अपने लहजे में उर्दू बोलते हुए कहा। तुम्हें मालूम होगा कि इस शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तुम इसकी तफ्तीश करोगे जिस तरह कत्ल की वारदात की तफ्तीश की जाती है। SHO कहाँ है, मैंने पूछा। वो लाइन हाजिर है, DSP ड्रैक ने जवाब दिया। वो मुअत्तल है, उसके साथ ASI और एक हेड कांस्टेबल को भी हमने मुअत्तल कर दिया है। शिकायत उन तीनों के ख़िलाफ़ मिली है। इस DSP के साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो बड़ी लंबी है। मैं असल वक़ूआ इख्तसार से सुनाता हूँ। थाने वाले कस्बे का कि हिंदू आड़ती जो साहूकारा भी करता था, यानी सूद पर कर्ज भी देता था, देहाती इलाके में वसूलियों के लिए गया था। वो वापस आ रहा था तो शाम हो गई। कस्बे से तकरीबन मील दूर था तो अंधेरा हो गया। वो इलाका वीरान था। 2 आदमियों ने उसको रोक लिया और लंबे लंबे चाकू दिखाकर उससे वो सारी रकम ले ली जो उसने मुख्तलिफ आदमियों से वसूल की थी। वहाँ से वो घर जाने की बजाय थाने में गया और राहज़नी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थानेदार ने तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जो अंग्रेज़ था, एक दरख्वास्त की मिली कि दरख्वास्त दहिंदा के बेटे को इस वारदात की तफ्तीश में थाने बुलाया गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। अगले रोज़ सुबह सवेरे उसे इतला मिली कि उसके बेटे की लाश कस्बे से थोड़ी ही दूर पाई गई है। थानेदार ने तफ्तीश शुरू कर दी। दरख्वास्त में लिखा था कि मकतूल के बाप ने थानेदार से कहा कि उस रात को थाने बुलाया गया था, तो थानेदार ने उसकी पिटाई कर दी। उसे डराया धमकाया कि वैसी फजूल बात फिर कभी मुंह से न निकाले, वरना उसे पुलिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने दरख्वास्त में लिखवाया था कि उसका बेटा पुलिस के तशद्दुद से मारा गया है। गौर इस बात पर करें कि मकतूल का बाप गरीब आदमी था और वो ज़ाती मुलाजमत और मेहनत मजदूरी करता था। उसकी कोई सोशल हैसियत नहीं थी। आज के सोशल आर्डर के मुताबिक वो कीड़ा मकोड़ा था। ऐसे कीड़े पाँव के नीचे आकर कुचले जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने उसकी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर अमल किया और दरख्वास्त SP को भिजवा दी। SP ने अपने हुक्म के साथ दरख्वास्त मुतल्लका DSP को भिजवा दी। DSP ने यह नहीं किया कि दरख्वास्त मुतल्लका थानेदार को भिजवा देता और थानेदार जो भी जवाब देता उसे कबूल कर लिया जाता। DSP खुद अचानक कस्बे के थाने में जा पहुंचा और इस वारदात की फ़ाइल अपने कब्ज़े में ले ली जो कत्ल की थी, और देखा कि थानेदार ने क्या कार्रवाई की है। फिर उसने दरख्वास्त देने वाले को बुलाया, उसका बयान लिया और उसने थानेदार, ASI और 3 कांस्टेबलों के बयान लिए। ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि मकतूल को थाने बुलाया गया था, लेकिन DSP को शक हो गया कि इल्ज़ाम गलत नहीं। उसकी राय पर थानेदार, ASI और एक हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया
اور یہ نزلہ مجھ پر گرا کہ میں اس تھانے کا چارج لوں اور تفتیش کروں کہ یہ شکایت کہاں تک صحیح ہے۔ مجھے ڈی ایس پی نے یہ بھی بتایا کہ معطل شدہ تھانے دار اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل نے بیان دیے ہیں کہ مقتول کو اس رات تھانے میں طلب کیا ہی نہیں گیا تھا، ہو سکتا ہو مقتول کو کسی اور نے قتل کیا ہو۔ ڈی ایس پی نے کہا، یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے، ایسی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں۔ لیکن میں اس انگریز ڈی ایس پی کے رویے اور انداز پر حیران ہوا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہوا جیسے وہ مجھے کسی ایسے چکر میں ڈال رہا ہو جس میں وہ خود پھنسا ہوا تھا۔ میں اس سے صرف حکم اور ہدایات لے سکتا تھا، اس سے کوئی فالتو بات نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ایک تو وہ انگریز تھا اور دوسرے یہ کہ وہ میرا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے مجھے جو فائل اور کاغذات دیے وہ میں لے کر آ گیا۔ میں اس نے تھانے میں گیا، وہاں نیا اے ایس آئی پہنچ چکا تھا۔ وہ سکھ تھا، نام منگل سنگھ سندھو تھا۔ پرانا تھانے دار سب انسپیکٹر اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل جنہیں معطل کیا گیا تھا تینوں ہندو تھے۔ اس تھانے میں ایک سینئر اے ایس آئی بھی تھا لیکن وہ 3 مہینوں سے غیر حاضر تھا کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور ہسپتال میں رہا تھا۔ اس کا آپریشن بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کرنے کے لیے 1.5 ماہ کی چھٹی لکھ دی تھی۔ سب سے پہلے میں نے تھانے کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ میں کیا کروں اور اپنے ماتحتوں سے میں کیا توقع رکھتا ہوں۔ میں نے ڈسپلن پر زور دیا اور گزشتہ زور اول کے محاورے کو ذہن میں رکھ کر سب پر خوب روب جمایا اور یہ ظاہر کیا کہ میں بدمعاش قسم کا تھانے دار ہوں۔ اب بتاؤ، میں نے پوچھا۔ جیرے مقتول کو اس رات تھانے میں بلایا گیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ سب سے پہلے ایک کانسٹیبل بولا، اگر 10-11 بجے کے بعد بلایا گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، میں سو گیا تھا۔ اس کے بعد سب نے کہہ دیا کہ انہیں معلوم نہیں۔ تقریباً سب نے ہی کہا کہ جیرو کو آدھی رات کے بعد بلایا ہوگا، اس کے وقت ہم سب سو گئے تھے۔ میں نے پریڈ ڈسمس کر دی، پھر ایک ایک کو اپنے پاس بٹھایا اور یہی سوال پوچھا۔ سراغ رسانی کے انداز سے جیرا کی بہت مغز کھپایا، لیکن سب نے مجھے یقین دلایا کہ جیرو کو اس رات تھانے میں نہیں بلایا گیا تھا۔ صرف یہ پتہ چلا کہ اسے قتل ہونے سے پہلے 2 مرتبہ دن کے وقت اسی واردات کی تفتیش میں بلایا گیا تھا اور اسے بہت جلدی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے باقاعدہ طور پر شامل تفتیش کیا گیا تھا یا اسے ویسے ہی بلایا گیا تھا۔ یہ بھی نہ معلوم ہو اس کا کہ اسے کس واردات کی تفتیش میں بلایا گیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس کے ان 3 آدمیوں کے ساتھ بات کروں جنہیں معطل کیا گیا تھا۔ میں ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور پھر پولیس لائنز میں گیا۔ سب سے پہلے معطل شدہ سب انسپیکٹر سے ملا۔ میں اسے سرکاری طور پر مل رہا تھا کیونکہ میں تفتیش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے صحیح بات بتا دے اور اسے میں بچانے کی صورت پیدا کر لوں گا۔ جس طرح فوجی اپنے ساتھی فوجی کی مدد کرتا ہے، اسی طرح پولیس والے بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ رواج بہت پرانا ہے۔ میں اس ہندو سب انسپیکٹر کی مدد کرنا چاہتا تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے اسے یہی تاثر دیا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ پر اعتبار کر لے گا، لیکن وہ پکا ہندو تھا جو کسی مسلمان پر اعتبار کرنا اپنے مذہب کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے مقتول کو تھانے میں طلب ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانی سنا دی کہ وہ بڑا سخت تھانے دار ہے اور چونکہ وہ کسی کی ذرا سی بھی غلطی معاف نہیں کرتا، اس لیے قصبے کے بعض شہریوں نے اس کے خلاف یہ کیس بنا دیا ہے۔ رائے جی، میں نے کہا، میری ہمدردی اور دلچسپی تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے ان شہریوں کے نام پتے بتا دو، میں ان کے بیان نہیں لوں گا۔ یہ معلوم کر لوں گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں ان کو اعتماد میں لے لوں گا، پھر تم دیکھنا کہ میں انہیں کہاں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ کام نہ کرنا، اس نے کہا، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تم بھی رگڑے جاؤ گے۔ میں نے اسے اپنے اثر میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس شخص نے میری کوئی بھی ترکیب کامیاب نہ ہونے دی۔ میں اسے پہلے سے جانتا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اس نے جو باتیں مجھے سنائیں ان سے میں متاثر ہو گیا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ یہ سب انسپیکٹر جس کا نام رائے برمن تھا بے گناہ ہے۔ اس کے بعد میں معطل شدہ اے ایس آئی سے ملا۔ اس نے بھی سب انسپیکٹر رائے برمن جیسی باتیں کی۔ اس کا بیان رائے برمن سے ملتا تھا۔ میں نے اسے وہی سوال پوچھے جو رائے برمن سے پوچھے تھے۔ اس نے تقریباً وہی جواب دیے جو رائے برمن نے دیے تھے۔ اس کا بیان بھی یہی تھا کہ مقتول کو تھانے بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر میں ہیڈ کانسٹیبل سے ملا، وہ بھی ہندو تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سب بات اگل دے گا۔ چونکہ وہ کم عہدے کا آدمی تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے بہت ہی اہمیت دی، لیکن اس نے بھی صاف انکار کر دیا اور آخر تک انکار ہی کرتا رہا۔ اس نے بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شہر کے کچھ لوگوں نے رائے برمن کے خلاف دشمنی رکھی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے مقتول کے
قتل کو یہ رنگ دے دیا ہے کہ اسے تھانے میں لایا گیا تھا اور اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ مر گیا اور اس کی لاش اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ وہاں سے میں یہ تاثر لے کر واپس آیا کہ مقتول کو تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ تینوں نے یہ تسلیم کیا کہ اسے دن کے وقت 2 مرتبہ تھانے طلب کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہندو ساہوکار راہزنی کا شکار ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے جیرے پر شک ہے۔ شک کی وجہ یہ بتائی کہ جیرا اس ہندو کی آرٹ کی دکان میں کام کرتا تھا۔ سب انسپکٹر رائے برمن نے کہا کہ جیرے پر سیٹھ نے بلا وجہ شک کیا تھا۔ اگر دکان میں چوری ہوئی ہوتی تو ملازم پر شک کوئی وزن رکھتا تھا۔ ان تینوں نے اپنے خلاف جیرے کے قتل کا الزام غلط ثابت کر دیا تھا اور میں نے ان کے دلائل کو اور ان کی پیش کی ہوئی واقعاتی شہادت کو قبول کر لیا، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ یہ تینوں پولیس افیسر ہیں اور تجربہ کار بھی۔ وہ جیرا کر کے دوسروں کو لاجواب کرنے اور اپنے اوپر جیرا کرنے والے کو مطمئن کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ میری نظر میں ابھی یہ تینوں مشتبہ تھے۔ میں نے یہ ثبوت تلاش کرنا تھا کہ ان تینوں کے بیانات صحیح ہیں۔ سب انسپکٹر رائے برمن نے مجھے ایک بات بتائی تھی جس کی میں نے تصدیق کرنی تھی۔ اس نے کہا تھا ڈی ایس پی ڈریک مقتول کے باپ کی درخواست پر خود تھانے آیا تھا۔ اس نے مقتول کے باپ کا بیان الگ بٹھا کر لیا تھا، پھر مقتول کی بیوی کا بھی بیان لیا تھا۔ ملک صاحب، سب انسپکٹر برمن نے کہا تھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ مقتول کی بیوی نے ڈی ایس پی کو یہ بیان دیا ہے کہ مقتول کو تھانے نہیں بلایا گیا تھا، اسے شام کے کھانے کے بعد کوئی بلانے آیا تھا اور وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا۔ میری ایک کمزوری یہ تھی کہ میں اس قصبے اور اس علاقے میں اجنبی تھا، یہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ اس علاقے کے سرکاری افراد، نمبردار، ذیلدار وغیرہ کی ذہنیت سے مجھے واقفیت نہیں تھی۔ یہ لوگ ہوتے تو جی حضوری تھے، لیکن ان میں سے بعض خوشامد چاپلوسی میں ہی دھوکہ دے جاتے تھے۔ میں اس کمزوری کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب علاقے کے تھانے میں نیا تھانے دار آتا تھا تو یہ لوگ اس کے حضور حاضری دیتے اور چاپلوسی کی مسمریز چلاتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو یہ سلسلہ میرے ساتھ بھی چل پڑا، جو میرے لیے عجیب یا نیا نہیں تھا۔ اگر میں آپ کو یہی سنانے لگوں کہ یہ چاپلوس لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور حرکتیں کیسی کرتے ہیں، یہ تو عوام الناس کے لیے بڑا دلچسپ مضمون ہوگا۔ ان میں بعض اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ بڑے ہی چلاک اور ہوشیار پولیس افیسر پر اپنا جادو چلا لیتے ہیں۔ پاکستان کے در پردہ حکمران ایسے ہی چاپلوس اور خوش آمدی لوگ ہیں۔ میں آپ کو اور کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کو یہیں رہنے دیتا ہوں۔ اس قبیل کے افراد میں ایک تو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، جن میں اس وقت نمبردار، ذیلدار، سفید پوش، انعام خور اور چوکیدار ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ خود ساختہ مخبر تھے، جن میں معززین بھی شامل تھے۔ قصبوں و شہروں کے بعض لوگ چھوٹے اور بڑے تھانے دار کو دوست بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان میں بعض کا طرز زندگی ایسا تھا کہ پولیس کی دوستی ان کی ضرورت تھی۔ ان میں ایک نسل اور بھی تھی جنہیں میں شریف قسم کے بدماش کہا کرتا تھا۔ یہ جب باری باری میرے پاس آئے اور فرشی سلام کر کے اپنا اپنا تعارف کرانے لگے تو میں نے نوٹ کیا کہ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ میں مستقل طور پر اس تھانے میں آیا ہوں یا صرف انکوائری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تھانے کا چارج لے چکا ہوں اور اے ایس آئی بھی نیا آیا ہے۔ یہ سن کر ان کے انداز بالکل بدل گئے۔ ایسے ضمیر فروش آدمیوں کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ ان میں اپنے آپ کو جو معززین اور رئیس شہر سمجھتے تھے انہیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھا کرتا تھا، لیکن اس قصبے کے جو معززین میرے پاس آئے انہیں میں نے اتنی عزت اور اتنے احترام سے اپنے پاس بٹھایا کہ ان کا دماغ خراب کر دیا۔ یہ مسمرزم تھی جو میں نے ان پر چلائی تھی، کیونکہ میں نے ان سے افراد اور حالات کے متعلق صحیح معلومات لینی تھی۔ میں نے ان سے معطل شدہ بڑے اور چھوٹے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ مقتول اور اس کے باپ کے متعلق پوچھا۔ ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی غیر معمولی بات معلوم نہ ہوئی۔ سب انسپکٹر رائے برمن کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ رشوت خور اور عیاش تھا۔ اس کا اے ایس آئی اسی کی لائن پر چلتا تھا۔ مقتول کا نام نذیر احمد تھا اور جیرا کہلاتا تھا۔ قتل ہونے تک وہ گمنام آدمی تھا۔ اس کی عمر 26 سال تھی اور 1 یا 1.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ گمنام اس وجہ سے تھا کہ غریب آدمی تھا اور ایک ہندو آڑتی کی دکان پر ملازم تھا۔ جیرے کا باپ بھی محنت مزدوری کرنے والا غریب آدمی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جیرا شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا اور اسی محلے میں ایک مکان میں کرائے پر رہتا تھا۔ نہ جیرا بدماش تھا، نہ اس کا باپ، نہ اس کے کوئی بھائی کے خلاف کسی کو کوئی شکایت تھی۔ وہ مویشیوں کی طرح زندہ رہنے والے لوگ تھے
جن کے دو ہی کام ہوتے ہیں، پیٹ بھرنا اور بچے پیدا کرنا۔ جیرے کے متعلق کچھ رپورٹیں اس کے خلاف بھی ملیں جو دراصل اس کے ایک سالے کے خلاف تھیں، جس کی عمر جیرے سے 1.5-2 سال کم تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اچھے چال چلن والا نہیں تھا، جوا وغیرہ بھی کھیل لیتا تھا۔ اس کے ساتھ جیرے کا رشتہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جیرے کا سالہ تھا، بلکہ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو جیرے یا اس کے ماں باپ کے خلاف جاتی۔ یہ لوگ جنہیں میں نے پولیس کا پیشہ ور یا عادی خوش آمدی کہا ہے، مجھے باری باری ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ شہر میں سب انسپیکٹر رائے برمن کا کون سا ایسا دشمن تھا جس نے اس پر یہ الزام لگوایا اور جیرے کے باپ سے درخواست دلائی ہے کہ رائے برمن نے جیرے پر تشدد کر کے اسے مارا ہے۔ مجھے اس سوال کا تسلی بخش جواب کسی سے بھی نہ ملا۔ ان لوگوں میں ہندو زیادہ تھے، 2 یا 3 مسلمان اور 2 سکھ تھے۔ باقاعدہ مخبروں سے بھی معلوم کیا، وہ بھی سب انسپیکٹر برمن کا کوئی دشمن نہ بتا سکے۔ اگر ایسا کوئی دشمن تھا تو اس کا سراغ مجھے خود ہی لگانا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ کو تھانے بلایا۔ جب اسے میرے سامنے کھڑا کیا گیا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ خوف کے مارے اندر سے کانپ رہا ہے، اور اسے سہارا نہ دیا گیا تو گر پڑے گا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ اس طرح فرش پر بیٹھ گیا کہ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں، جیسے اسے یہ خطرہ تھا کہ میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کرسی پر بٹھا رہا ہوں۔ 3-4 بار کہنے سے وہ کرسی پر بیٹھا۔ میں نے اسے اتنا ہی پوچھا کہ تم نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی ہے کہ تمہارے بیٹے کو؟ حضور مائی باپ۔ اس نے میری پوری بات نہ سنی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رونے جیسی آواز میں کہنے لگا، میں نے درخواست نہیں دی تھی، بلکہ ملک عباس نے درخواست لکھی تھی اور اس پر میرا انگوٹھا لگوا دیا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ اس غریب آدمی کو سب انسپیکٹر رائے برمن کے خلاف آلۂ کار بنایا گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ ملک عباس کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم ہے۔ کیا تمہیں بتایا گیا تھا کہ درخواست میں کیا لکھا ہے؟ ہاں حضور، جیرے کے باپ نے جواب دیا۔ انہوں نے درخواست پڑھ کر سنائی تھی۔ میں نے خود درخواست نہیں دی تھی۔ اگر حضور حکم کریں تو میں درخواست واپس لے لوں گا۔ وہ بہت ہی ڈرا ہوا تھا، بڑی مشکل سے بات کرتا اور ہکلاتا تھا، جو خوفزدگی کی علامت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت کی بات کی اور اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ سے ڈرے نہ۔ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں، اور اس نے جو کچھ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے دل سے خوف اتار کر اسے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ اسے شک کس طرح ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے بلایا اور اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ آپ کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہوں حضور، اس نے کہا۔ اگر کوئی فضول بات منہ سے نکل جائے تو معاف کر دینا۔ جیرا میرا بیٹا تھا حضور۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ پیارے لال نے اس پر چوری کا الزام لگایا ہے اور اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ میں نے جیرے سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا اور دونوں بار تھانے دار نے اس سے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ 1-2 دن سوچ لو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا، اگر تم نہ مانے تو بہت برا سلوک کروں گا۔ جیرا سیٹھ پیارے لال کی دکان پر ملازم تھا۔ میں سیٹھ کے پاس چلا گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ میرا بیٹا چور نہیں، اور آپ غریبوں پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ خود سیانے ہیں مائی باپ۔ غریب آدمی کو صرف اس لیے چور سمجھا جاتا ہے کہ وہ غریب ہے۔ میری منت سماجت پر سیٹھ نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرا مال پردے پردے میں مجھے دے دے اور میں پولیس سے مقدمہ واپس لے لوں گا۔ میں نے پھر بھی اس کی منت کی اور اس کے پاؤں پر ہاتھ بھی رکھا، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے جیرے سے پوچھا تو جیرے قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ چوری کہاں سے ہوئی تھی؟ میں جانتا تھا کہ یہ راہزنی کی واردات تھی، لیکن میں جیرے کے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیا سیٹھ کے گھر چوری ہوئی تھی یا دکان سے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ یہ واردات تو سارے شہر میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیٹھ وصولیوں کے لیے دیہات میں گیا تھا اور واپسی پر رات ہوگی۔ 1 یا 2 آدمیوں نے اسے روک کر اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا۔ میرا بیٹا راہزن تو نہیں ہو سکتا حضور۔ پھر تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ تمہارے بیٹے کو رات تھانے بلایا گیا تھا؟ میرے محلے کے ایک آدمی نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا، اور اس آدمی کا نام بتا کر کہا اس نے اسے ایک آدمی کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میں جیرے کے گھر گیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم سے الگ رہتا ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جیرا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ گیا ہے تو اس نے بتایا کہ کوئی بلانے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جیرے کو شاید تھانے بلایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تھانے میں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے جس آدمی کا نام لیا تھا میں نے اسے تھانے بلوایا۔ اس کے آنے تک میں مقتول کے باپ سے تفتیش کرتا رہا۔